बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नुक्ता नज़र पेश करने से पहले चूँकि शामी साहब ये नुक्ता नज़र की तारीख़ में पहली बार है कि हम नाज़रीन से रमज़ानुल मुबारक में भी मुखातिब हैं, तो पहले तो रमज़ान की मुबारक दे दें। देखो, रोज़ा जो है कुछ तकादे भी हैं माह रमज़ान के इसमें कुछ इंसान अल्लाह के ज़्यादा करीब आ जाते हैं, कुछ खुदा खौफी पैदा होती है। खुद कुरान करीम ने भी कहा कि रोज़े फ़र्ज किए गए ताकि लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे वाले हो जाओ। यानी तकवे का जो मतलब बयान किया जाता है वो ये है कि आप अपनी हदूद में रहें, यानी हद है ना, हर शख्स की एक हद है, तो उस हद के अंदर वो रहे। तो इसीलिए कहा गया कि अब ज़रूरी बात है कि पाकिस्तान की सियासत जो है उस पर तो रमज़ानुल मुबारक के कोई असरात मरतब नहीं हुए। वही चीखम धाड़ है, वही इल्ज़ामात हैं, वही धक्कम पेल है। आज तो सुप्रीम कोर्ट में तो बल्कि वो जो डाइस लगता है कि था, जो असल लोग जकड़े जाने थे वो कहीं गलती से खुले रह गए। हाँ जी, तो वो डाइस जो है वो नईमुल हक साहब उठा के ले गए, जनाब ये हमारा है, तो उस पर नून लीगी गुफ्तगू ना हो जाए। हाँ नहीं, राजा साहब भी उलझे हैं वहाँ पे पीटीए के वकील से, मोहसिन राजा साहब। वो पीटीए आपस में नहीं, ये अपने नून लीग के हैं, वो भी आपस में काफी उलझा हुआ। यानी रमजान जो है उसमें एक दूसरे का एहतराम किया जाए, एक दूसरे की बात सुनी जाए, अपना एहतसाब आप किया जाए, इससे कोई आसार नजर नहीं आए सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जहाँ हमारे अहले सियासत आपस में उलझ रहे थे। और एक बात देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ने जो गुनाह माफ करने हैं वो गुनाह है जो हुकूकुल्लाह के जो गुनाह, जो मामलात हैं, जो हुकूकुल इबाद हैं, जो लोगों के हुकूक जो वो अल्लाह ने माफ नहीं करने। अगर आप किसी को गाली देते हैं, वो बंदे का बंदे से मामला, ये बंदों के जराइम जो है वो बंदों नहीं माफ करने हैं, बिल्कुल जो बंदों के खिलाफ है। तो ये जरा इस पर भी गौर कर लिया जाए, हमारे मीडिया वाले भी गौर कर लें, हमारे सियासत वाले भी गौर कर लें, मुआशरा बिलखुसूस मुआशरा भी पूरे का पूरा गौर करे। तो क्या हर्ज है जी रमजान के असरात के लिए कुछ सब पर मुरतब हो जाए। अरे सर, रमजान का आप जिक्र करें, लेकिन साथ में पहले रोजे जिस दिक्कत का लोगों को सामना करना पड़ा, बिलखुसूस जामशुरू ग्रिड स्टेशन में फ़नी ख़राबी की वजह से हैदराबाद और फिर केसी कराची में भी कुछ लोड शेडिंग, और मालाकंड दीर में भी लोड शेडिंग हुई। वहाँ पर लेविस थाने पर दरगई के जो लोग हैं उन्होंने धावा बोला, जवाब में फायरिंग हुई। कल एक शख्स जहाँ भाग हुआ था और आज भी एक शख्स जहाँ भाग हुआ है। 2 अफराद जहाँ भाग हैं, 11 ज़ख्मी हैं। और आपको याद होगा पीटीए के एमपी हैं फजल इलाही, वो पेशावर में दोबारा वो एहतजाज कर रहे हैं लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, और मुराद अली शाह साहब का ख्वाजा आसिफ साहब से भी रब्ता हुआ। तो पूरे मुल्क में, और वज़ीर आज़म साहब ने भी इस पर बड़ी सख्ती का इजहार किया, कि बरहमी का इजहार किया उन्होंने कि ये सब क्या हो रहा है, देखिए रमज़ान में ना की जाए लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म को जो मुकर्रर किया गया है वो बरहमी के इजहार के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। उनको ये देखना है कि ये मामलात इन पर अमल क्यों नहीं हो रहा जिसके दावे किए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक तो एहतजाज का ताल्लुक है वो तो जाहिर है कि लोग परेशान हो गए, शदीद गर्मी है, एहतजाज का उनको हक हासिल है, लेकिन एहतजाज के हदूद है। दफ्तरों पे हमले का, मार धाड़ का, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का ये हक नहीं है, ये कानून शिकनी है, इसकी सख्ती से सद्देबाब करना चाहिए इसका। और खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं कि पुलिस इंडिपेंडेंट हो गई है, खुद मुख्तार है। तो अगर पुलिस खुद मुख्तार है तो फिर उसको उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये कराची का मामला अलग है। कराची में तो के इलेक्ट्रिक जो है वो एक अलग। अच्छा, वैसे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी अब अदालत का रुख कर रही है। देखिए, वो उन्होंने पहले धरने भी दिए। ये एक अलग बॉडी है, कराची के मामलात इसके सुपुर्द हैं। और अभी एक जो चीनी कंपनी जो है वो इसको खरीद चुकी है, इसकी जिम्मेदारी संभालने वाली है। अब कहा यह जा रहा है कि ये गैस से बिजली पैदा करती है, जो और जब बिजली की मांग पड़ती है, जो तेल से बिजली पैदा करना इसको महंगा पड़ता है, इसलिए वहाँ से बिजली पैदा नहीं होती। और जब हुकूमत कह रही है बार बार कि हम यानी 3000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, वो या 20,000 की डिमांड है, तो 20,000 की डिमांड हो, उसमें 3000 का शॉर्टफॉल हो, इतनी लोड शेडिंग फिर नहीं हो सकती। इसका कुछ कहीं तजाद है, इदाद शुमार का घपला है, उसमें तजाद है। पहले तो लोगों को बिल्कुल एतमाद में लेना चाहिए
تاکہ اعداد و شمار ان کے سامنے ہوں. اور پھر دیکھیے آپ جو بھی صفائی پیش کرتے رہیں, آپ جب تک لوگ جو ہیں ان کو بجلی نہیں ملے گی ان کو چین نہیں آئے گا. ایک ایک ایسے گھر ہیں, ایک ایک کمرے میں 4 4 5 5 6 6 افراد ہیں, اور ان کے لیے رہنا دوبر ہو جاتا ہے, سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ دعوے جتنے کیے جا رہے ہیں ان کا اگر 3000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے تو پھر اتنا شدید کیوں ہے؟ یہ دنیا اخبار کی آج ایک سٹوری ہے کہ یہ گورنمنٹ 4000 کا شارٹ فال بتا رہی ہے آفیشلی. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 6000 میگا واٹ ہے, این ٹی ڈی سی کے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کچھ بات چھپائی جا رہی, یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں 3000 یا 4000 میگا واٹ ہو, پھر تو اتنی 20,000 میں سے چلیے 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی لوڈ, لیکن 10-12 گھنٹے والا معاملہ 10-12 گھنٹے, اور بعض جگہ تو بجلی بالکل نہیں آ رہی, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چوری کرتے. اس کے ایک تو اس کا حل یہ ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے, یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دی جائے. یہ اس طرح کا نظام چل نہیں سکتا, یہ مرکزی سطح پر. ہمارا پروگرام بھی شامی صاحب اب اس طرح نہیں چل سکتا جیسے ہم پہلے کرتے تھے. وقت ہے بہت کم, آگے جانا ہے آپ کی اجازت سے, کیونکہ اب وقت آدھے سے بھی کم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بات کرنے لگے ہیں آج کی ایک اہم خبر. آپ کو یاد ہوگا حسین نواز صاحب نے جو جے آئی ٹی بنی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے, اس پر 2 اراکین جن کا تعلق اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی سے ہے, ان پر اعتراض کیا تھا کہ یہ جانبدار شخصیات ہیں, ان کا تعلق پرویز مشرف صاحب سے یا قاف لیگ سے وابستگی ان کی براہ راست یا بالواسطہ رہی ہے. تو آج اس کی سماعت تھی. پہلی بات تو یہ کہ اس کے باوجود اتوار کو نوٹس دیا گیا حسین نواز کو کہ آپ سوموار کو پیش ہو جائیں, یعنی جے آئی ٹی نے اس درخواست کا کوئی لحاظ نہیں کیا, اور حسین نواز وہاں پیش ہو گئے. وکیل ان کے ساتھ تھے, اگرچہ کہ وکیل ان کے نہیں خواجہ عارف سے دوسرے وکیل ان کے ساتھ تھے, وہ غنی صاحب فضل غنی صاحب. ہاں جی, تو مگر اگرچہ وکیل ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی. بہرحال آج ان کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے. آج خواجہ حارث صاحب ساتھ تھے. آج خواجہ حارث صاحب وکیل تھے, ساتھ نہیں تھے. آج حسین نواز کی ضرورت نہیں تھی سپریم کورٹ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں سائل جو ہے اس کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر خاص طور پر اس کو طلب نہ کیا جائے. تو خواجہ حارث بڑے نامور وکیل ہیں, وہ ان کی طرف سے پیش ہوئے, لیکن عدالت نے ان کا موقف تسلیم نہیں کیا اور کہا جے آئی ٹی جو ہے اس کے بارے میں جو ان کے اعتراضات ہیں وہ ٹھوس نہیں ہیں, وہ کام اپنا جاری رکھے معمول کے مطابق اور اسے مکمل کرے. اس میں انہوں نے ایک بڑا اہم ریمارکس یہ بھی دیے کہ اگر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہ اگر جے آئی ٹی نے کام سے انحراف کیا جو ابھی تک ان کے مطابق انحراف نہیں کیا تو ہم مداخلت کریں گے, اور جو یعنی اگر انہوں نے اس طرح کی بددیانتی کا فعل کوئی کیا اس معاملے میں تو انہوں نے کہا کہ پلیٹ فارم موجود ہے جو اس کا تعین کر سکے گا, ریکارڈ پر آ جائے گی. لیکن ابھی تک جو انہوں نے کہا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ بھی جملہ کہا گیا کہ چاچے مامے کو دیکھنے لگیں تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار نکل آتا ہے. بڑے دھاڑے ہیں دانیال عزیز صاحب, اور انہیں بتایا ہے کہ ان پہ کیا اعتراضات ہیں, اور اس پہ انہوں نے بے اطمینانی کا اظہار کیا. لیکن طارق شفیع صاحب جو ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو بھی ان کو کچھ ڈرایا دھمکایا گیا, کیا ایک جارحانہ لہجہ ان سے اپنایا گیا. جو مجھے سمجھ آ پائی نا وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے ان اراکین سے شاید اس حد تک ذاتی نوعیت کا اعتراض نہ ہو جتنا ان کے کنڈکٹ پر, یعنی یہ لوگوں کو بلا کے جس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا اس پر زیادہ. اصل میں ہمارے ہاں جو تفتیش ہوتی ہے وہ ہوتی ہی بڑی کھردری ہے. تو اب سپریم کورٹ نے یہ تو بات کہی چائے کافی پیش نہیں کی جاتی, سب کی عزت ہونی تو چاہیے. چائے پیش کریں, کافی پیش کریں, سوال لیں, جواب دیں. دیکھیں اس کے کوئی یہ آپ یہ بالکل آنکھیں نکالنا یا سخت الفاظ استعمال کرنا یہ کوئی, یہ تو ویسے بھی کوئی تھانے داری چلانے کی بات نہیں ہے یہاں. تو یہ تفتیش جو ہے وہ تو ایک جرا ہوتی ہے, سوال جواب ہوتے ہیں, حقائق تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے. اور پھر یہ جے آئی ٹی نے تو کوئی فیصلہ کرنا نہیں ہے, انہوں نے تو کلیکٹ کرنے ہیں ایویڈنس. رپورٹ تو دینی ہے نا, رپورٹ تو دینی ہے نا. مختلف جو سوالات اٹھائے ہیں سپریم کورٹ نے اس کا جواب تو دینا ہے نا. تو اس میں پھر پتہ چلے گا کہ الزام لگ رہا ہے یا الزام میں کتنا وزن ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہوگا, یہ ابتدائی تحقیقات ہوگی, اس کے بعد پھر عدالتی بحث تو بعد میں ہوتی رہے گی. چل اب عدیل وڑائے صاحب نے آج اس کیس کو کور کیا, وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے, ان سے ہم بات کریں گے. عدیل,
یہ تو پتہ چل گیا کہ اعتراضات مسترد کر دیے گئے، معمول کے مطابق جے آئی ٹی کام جاری رکھے گی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں اعتراض تھا، اس کے باوجود حسین نواز جے آئی ٹی میں پیش ہوں گے جب بھی بلایا گیا۔ ظاہر ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس آج کی سماعت کے دوران عدیل یہ کاشف مسعود قاضی صاحب کا ذکر کیا گیا، جو قطری خط ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور طارق شفیع صاحب کا ذکر بھی بیچ میں آیا۔ پہلی بات یہ کاشف مسعود قاضی جو ہیں ان کا تعلق حدیبیہ پیپر مل کے معاملات سے ہے، جو اکاؤنٹس کھولے گئے تھے، یہ الزام ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا۔ اور جہاں تک حماد بن جاسم کا تعلق ہے وہ ان کا تعلق ہے وہ فلیٹس کے ساتھ اور میاں محمد شریف مرحوم کے معاملات کے ساتھ، کہ ان کے پاس پیسے دیے گئے جو انہوں نے رکھے، بزنس کیا گیا ان کے ساتھ، اور پھر اس سے آگے ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ اور حماد بن جاسم جو ہیں ان کا خط کیونکہ حسین نواز صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا تھا وہاں سپریم کورٹ میں، تو وہ شہادت کا اہتمام کرنا تو حسین نواز صاحب کا یا وزیر اعظم کہ ان بچوں کا فرض ہے جو ان کو اپنے دفاع میں لے کے آئے تھے، اپنی ایکسپلینیشن دے رہے تھے اپنے وسائل کی، تو ان پر لازم ہے کہ پھر وہ ان کو گواہ کے طور پر پیش بھی کریں۔ یہی بات ہے جو آج وہاں پہ زیر بحث ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی؟ سماعت تو کسی اور موضوع کیوں شروع ہوئی؟ جی عدیل صاحب۔ جی جامی صاحب، جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو بنیادی طور پہ تو خواجہ خالد صاحب نے پیش ہو کے اپنے گلے شکوے اور اپنے جو کلائنٹ کی صدا ہے اس پہ آگے آرگیو کرنا تھا، لیکن واجد ضیاء روسٹرم پر آ گئے اور آتے ہی انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ جے آئی ٹی جن لوگوں کو بلا رہی ہے وہ تعاون نہیں کر رہے۔ جو کاشف قاضی ہیں، کاشف مسعود قاضی، اس کے علاوہ جو قطری شہزادے ہیں حماد بن جاسم، ان کو جب بلایا گیا ہے، اور جو نیشنل بینک کے صدر ہیں سعید احمد، ان لوگوں کو بلایا گیا ہے، یہ لوگ تعاون نہیں کر رہے، یہ لوگ پیش نہیں ہو رہے، جس پر عدالت نے قطری خط کے حوالے سے بڑے اہم ریمارک دیے۔ انہوں نے کہا کہ حماد بن جاسم جو ہیں اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو قطری خط جو ہے یہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اور سعید احمد کے حوالے سے انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ ان کی حاضری کل یقینی بنائی جائے، اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کے پہلے قابل ضمانت اور اس کے بعد ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کیونکہ قطری خط جو ہے یہ منی ٹریل ہے شریف خاندان کی، وہ پیش نہیں ہوتے تو خود بہت قطری خط جو ہے ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے عدالت نے ایک حکم نامہ بھی لکھوایا جس میں یہ کہا گیا کہ جے آئی ٹی اپنے جو قانون کے مطابق کام کرے، لیکن اگر عدالت نے کے نوٹس میں بات آیا ایسے سبسٹینشیل ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آئے کہ جے آئی ٹی جو ہے یہ قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی، متعصب ہے، تو پھر عدالت مداخلت کرے گی، لیکن ابھی تک ایسے کوئی ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن شام صاحب پھر سوال ابھی ساتھ رہے گا، عدیل ایک منٹ مختصر، یعنی واجد ضیاء صاحب کیا خود چلے گئے ہوں گی روسٹرم پر؟ ہاں، خود انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جب ان کا کنڈکٹ زیر بحث تھا تو وہ خود کھڑے ہو گئے وہاں کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت لے کے۔ ہاں جی ٹھیک ہے عدیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن سر اب یہ ہے، اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو کاشف قاضی ہیں جی کاشف مسعود قاضی، ان پر کوئی پیش ہونے کی پابندی نہیں ہے، وہ ایک میرا خیال غیر ملکی شہری ہے۔ یہی تو میں آپ سے ابھی بات کرنے لگا تھا کہ یہی تو حماد بن جاسم صاحب کا معاملہ ہوگا، لیکن یہ سعید صاحب کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ نہیں، سعید صاحب جو ہے نا ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ان کے بھی ایک اکاؤنٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی پیسے جو تھے وہ منتقل ہوئے تھے یا اس میں پیسے ڈپازٹ ہوئے تھے۔ تو سعید احمد صاحب جو ہے نیشنل بینک کے صدر ہیں، بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں اور بہت ایک نیشنل بینک میں ایک نئی روح دوڑائی ہے انہوں نے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ تو پاکستان میں ہے نا، وہ آ جائیں گے، ان کی مرضی، وہ کوئی دیکھیں ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا یعنی جے آئی ٹی کہ وہ لازم پیش ہوں، وہ تو اپنے تفتیش کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ پیش ہو جائیں گے۔ کاشف مسعود قاضی جو ہیں وہ یہ تفتیش دوسری ہے، اس میں کوئی ان کو پیش کرنا یہ کوئی شریف فیملی کا ذمہ نہیں ہے، لیکن حماد بن جاسم کا معاملہ اور ہے، وہ ان کو پیش کرنا ہوگا یا پھر ان کا کوئی ایویڈنس اور طریقے سے ریکارڈ ہو، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی کر لیا جائے، ردی کی ٹوکری میں چلا جائے، یا ایسا وہ خط ردی کی ٹوکری میں ظاہر ہے کہ نہیں جانا چاہیے ہمارے جو حسین نواز صاحب اور ان کے وکلاء کے نزدیک، پر اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، تو ہمیں تو بس اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے اور دیکھتے چلے جانا ہے، اور آپ بھی دیکھتے چلے جائیے، لیکن ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, اس معاملے پر جو دانیال عزیز صاحب ہیں انہوں نے اعتراض کی بنیادی نوعیت کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہے کیا ہمارا اعتراض ان دو اراکین پر. سنا دیں ذرا آپ. دیکھیے کیا کہا انہوں نے دانیال عزیز صاحب. ایک صاحب ہیں JIT کے جن کا سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. ان کی اور ان کی اہلیہ کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ جس دن نوٹیفیکیشن ہوا ہے, آپ ٹائمنگ دیکھیں, جس دن نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ ہوگی, اور جو ایک ملی جو رہ گئی اس میں بھی PTI کا حوالہ تھا اور دھرنوں کا حوالہ تھا. تو یہ بات سامنے رکھی گئی عدالت کے. تو اس کا جواب اس سے پہلے فواد چودھری بھی دے چکے ہیں, وہ بھی پھر ایک ہی دیتے ہیں. دیکھیں فواد چودھری صاحب نے کیا جواب دیا. جو دونوں اراکین جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, عامر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پرویز مشرف کے وکیل ہیں, تو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مخدوم علی خان صاحب جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں اس کیس میں, مشرف صاحب کے اٹارنی جنرل تھے. آدھی کابینہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کی ہے وہ وہی ہے جو پرویز مشرف صاحب کی تھی. اور یہ تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ الزام لگانا کسی کے اوپر کہ اس کو اس لیے ہماری تفتیش نہ سونپی جائے کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں کام کرتا رہا تھا, ایک مضحکہ خیز الزام ہے. اب کیا کیا جائے شامی صاحب, یہ کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں یہ الزامی جواب تو درست ہے. اچھا, لیکن اور منٹ ہمارے پاس ہے آخری. اگر ایک وکیل جو ہے پرویز مشرف صاحب اس کو نومینیٹ کرتے ہیں, اسی وکیل کی خدمات نواز شریف صاحب حاصل کرتے ہیں, تو یہ تو ان کی چوائس ہے. یعنی وکیل تو کوئی بھی ہائر ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہی وکیل جو ہے ان کی تفتیش پر لگا دیا جائے تو وہ اس پہ اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں. باقی اصل بات یہ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر, کیونکہ انہوں نے آج جواب بھی جمع کیا ہے سپریم کورٹ میں اپنا, وہاں جو توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے الیکشن کمیشن میں, وہاں بھی جواب داخل کرایا کہ ہم نے توہین نہیں کی. مگر عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر مجھے نااہل قرار دے دیا گیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میں آگ سے کھیل رہا ہوں اور شاید نااہل قرار دے دیا جاؤں گا, وہ سن لیں کہ پاکستان کو کرپٹ مافیا کے گاڈ فادر سے نجات دلانے کی یہ ایک حقیر سی قیمت قربانی ہوگی. مطلب وہ اب یہ ان کی جو نااہلی کی بات شروع ہوئی ہے کہ وہ بھی نااہل ہو سکتے ہیں, ان کے معاملات پر بھی JIT بن سکتے ہیں. وقت ختم ہو گیا. تو خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دونوں تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اچھا, یعنی عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب, اور دونوں نااہل ہوں گے. اور مجھے ان کی اس بات پر بہت ہنسی آئی ہے, لیکن لاٹری ان کی پھر بھی نہیں. اس سال کا سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دونوں عمران خان اور نواز شریف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور کہنے والے ہوں خورشید شاہ صاحب. یہ واقعی لطیفہ سیاسی لطیفہ ہے. کل اس لطیفے سے مزید مطلب یہ ہوا کہ معاملات اس رخ پہ جا رہے ہیں کہ خان صاحب کو بھی کچھ دھڑکا لگا ہے. چلیں کل جائزہ لیں گے مزید, تب تک کے لیے اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.